Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Farooq and you are watching Facebook live session. Today our topic is about the importance of implementation and execution. एक बड़ी मशहूर जापानी कहावत है, जापानीज proverb. जापान में ये मशहूर है, कहा जाता है कि action without vision is a nightmare और vision without action is a daydream. अब ये एक सादा सी बात आप इसको समझ लीजिए कि जब इंसान ख्वाब देखना शुरू कर देता है और उसके साथ वो अमल की दुनिया में दाखिल नहीं होता तो वो एक डे ड्रीमिंग है, जैसे आप दिन में ख्वाब देखते हैं। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में बग़ैर अमल के आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके ख्वाब जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दिन को ख्वाब देखते हैं। और अगर आपके पास ख्वाब ही ना हो तो फिर इससे बुरी चीज़ जो है वो और क्या हो सकती है। तो आपको एक्शन की भी ज़रूरत है और आपको ड्रीम्स की भी ज़रूरत है। अब इन चीज़ों में जब मैं गौर कर रहा था तो इन चीज़ों को सोचते हुए फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो ज़हन में चलना शुरू हो जाती हैं। जो इंटीग्रेटेड एक आइडियाज़ होते हैं वो थॉट प्रोसेस, तो उसी से एक लफ्ज़ है वो मेरे जहन में आया, इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि इससे पहले हमारे जितने भी सेशन थे उसमें हम बात कर रहे थे आइडियाज़ के हवाले से, थॉट प्रोसेस के हवाले से। उसमें हमने डिस्कशन की थी कि किस तरीके से हम अपना ज़हन जो है उसको सोचने पर मायल कर सकते हैं, और बहुत सारे थॉट्स जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। मैं जितने अरसे से पढ़ रहा हूँ, लगभग कोई 25-30 साल से जो शऊर के साथ, तो मैंने एक यानी मैं उस टो में था, उस तजस्सुस में था कि मुझे कोई एक रग ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी जड़ मिल जाए, कोई ऐसी रूट कॉज मिल जाए जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई एक रेवोल्यूशन जो है वो लेके आ सकूं, या मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं कि भाई ये बहुत बड़ी वजह है और अगर इस वजह के ऊपर हम काबू पा लें तो फिर हम बहुत सारे मामलात में आगे बढ़ सकते हैं। तो उस पे थॉट प्रोसेस करते हुए, उन तमाम वजूहात पे गौर करते हुए मैं लफ्ज़ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर पहुंचा। बाद अज़ां फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने ये चीज़ नोट की, और फिर मैं जब बैठ के एग्जाम्पल्स जो है वो उस पर मैंने सोचना शुरू किया। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग और आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू माय पास्ट इवेंट्स कि क्या होता था और क्यों होता था और कैसे होता था। तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन जो है, जिसको उर्दू में नफाज कहते हैं, नाफिज करना किसी चीज़ को। आपने एक चीज़ सोची है, आपने फिक्र किया है किसी चीज़ के बारे में और फिर आप उसको नाफिजुल अमल करते हैं किसी खास वक्त में, तो वो जो नफाज है जिसे अंग्रेजी में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो सबसे बड़ी एक रूट कॉज जो थी वो मेरे सामने उभर के सामने आई। वन ऑफ दी जो वर्स्ट रूट कॉजेज आप इसको कह लें कि इसका फेलियर है। जब हम चीज़ों को नाफिज नहीं कर सकते, नफाज नहीं कर सकते, तो फिर बहुत सारे मामलात जो हैं उसके अंदर नाकामी हो जाती है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। असल में इसका लाइव सेशन का ये है कि चूंकि जब लाइव सेशन को आप क्लिक करते हैं तो उस वक्त तक कोई बंदा नहीं होता, क्योंकि प्री प्लान तो होता नहीं। तो मेरी आदत ये है कि मैं बोलना शुरू कर देता हूँ कि इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो समीउन अलीम है। अल्लाह ताला की ज़ात सुन रही है, अगर कोई ना भी सुने तो अल्लाह की ज़ात तो सुन ही रही है और वो बेहतर जानती है। तो इसलिए मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब आप बाद में कल या परसों या तरसों कोई बंदा जो है इस वीडियो तक पहुँचता है तो फिर उसको शुरू से बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी और वो टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इसलिए मैं एक फ़्लो में शुरू हो जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्रक्स है, जो इसका सेंट्रल थीम है, उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ। और शुरू में सिर्फ जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है, तो इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। बात जो है वो शुरू होती है, फिर पीक पे जाती है, एक उसका क्लाइमेक्स होता है, फिर डिक्लाइन करती है। तो ये ह्यूमन लाइफ इसी तरीके से। तो आज का जो मौजू है वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है, नफाज करने के हवाले से। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जितना मेरा स्टूडेंट करियर है या प्रोफेशनल करियर है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया, मैंने देखा, मुझे एक चीज़, अगर एक लफ्ज़ आप मुझसे पूछें कि हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है, या कौम की या अफराद की पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो मैं उसको ये कहता होता हूँ कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे पास बाज़ औक़ात बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, हमारी प्लानिंग ज़बरदस्त होती है, हमारी स्ट्रेटजी जो है वो अनबीटेबल होती है,
لیکن ہم مار اس لیے کھا جاتے ہیں کہ ہم جب ایگزیکیوشن کی سٹیج میں آتے ہیں، جب ان ساری چیزوں کو جو ہم نے سوچی ہوتی ہیں، جب ان کا عملی نفاذ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم سست ہو جاتے ہیں، اور جب مطلوبہ نتائج ہمیں برآمد نہیں ہوتے، نہیں ملتے، تو پھر ہم شکوہ کنا ہو جاتے ہیں کہ یار محنت تو ہم نے اس طریقے سے بڑی کی تھی لیکن ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں آئے۔ اب اسٹریٹجی کے اوپر بہت سارے حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ اس پوزیشن میں مالی طور پر نہیں ہوتے کہ جو آپ کا خواب ہے آپ اس کو عملی طور پر نافذ کر سکیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس معاشرتی سپورٹ نہیں ہوتی، کوئی اس کے پاس معاونین نہیں ہوتے کہ وہ اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔ بعض اوقات حالات اس کے بالکل مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کرنے نہیں دیا جاتا، تو اس کے اوپر پھر بہت ساری لمیٹیشنز بھی آ جاتی ہیں۔ یہ درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بالعموم جو اداروں کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر جو تباہی پھیلی ہے، یا ہمارے انفرادی سطح پہ جو تباہی ہمیں نظر آتی ہے، آپ اسٹوڈنٹ لیول سے شروع کر دیں، آپ اس کے بعد والدین کی طرف آ جائیں، ایک گھرانے کو آپ فوکس کریں، اس کے بعد خاندان کے اوپر فوکس کریں، یا آپ چھوٹی سی کوئی آپ کا ایک آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے، یونٹ ہے ایک چھوٹی سی، آپ اس میں دیکھیں گے، اور یہ اس سیشن کے بعد آپ اس کی آبزرویشن کیجئے گا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا، چونکہ مجھے کم از کم 20 سال اس کی میری ریسرچ ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کے اوپر اگر ہم قابو پا لیں تو پھر ہم بہت ساری چیزوں میں سکسیسفل انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب پرابلم یہاں پہ کیا آ رہا ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور جو شروع میں نے جاپانی کہاوت جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ویژن وداؤٹ ایکشن جو ہے وہ ایک نائٹ میئر ہے، یا ایکشن وداؤٹ ویژن جو ہے وہ ڈے ڈریمنگ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ قول اور عمل کا ایک تضاد ہے کہ آپ نے ایک بات تو کر دی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، تو عمل بنیادی طور پر ایگزیکیوشن ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ عمل کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، فزیکل۔ میرے نزدیک چونکہ علم کا حاصل کرنا بھی ایک عمل ہے، علم کا حاصل کرنا بھی ایک عمل ہے، اور یہ بنیادی ترین اور پہلا عمل ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ جب کوئی بات کر رہی ہوتی ہے علم کی تو اس کے خلاف بولتے ہیں اور کہتے ہیں یار عمل کی طرف آئیں۔ عمل کی ہی ساری باتیں ہیں، لیکن کیا علم کا حاصل کرنا عمل نہیں ہے؟ یعنی پہلا عمل آپ کا بنیادی ترین عمل یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، تھاٹ پروسیس کرنا ہے۔ جب یہ کام ہم نے کر لیا اس سے پہلے والے سیشن میں، اب ان کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، اور یہیں پہ ہم مار کھاتے ہیں۔ اب مار کیسے کھاتے ہیں؟ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ قرآن پاک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہر گھر میں، ہر مسلمان گھر میں موجود ہوتا ہے، ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے۔ بچپن سے لے کے مرنے تک قرآن پاک سے ہم شناسہ رہتے ہیں۔ اس کے اندر امر ہے، نہیں ہے، ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، یہ ہمارا ایک فکر کے ساتھ اس کا ایک رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے آج کے دن تک۔ جس قدر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس منشور کے ہوتے ہوئے، یہ بہت بڑا منشور ہے، ہم اس کی امپلیمنٹیشن میں فیل ہو رہے ہیں۔ نتیجتاً ہم اس کو غلافوں میں بند کرتے ہیں اور اس کو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں جناب، کسی جگہ پہ بند کر کے۔ اس کو اگر ہم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے تو معاشرے میں کامیابی ہو جاتی۔ اگر کوئی انڈیویجول، کوئی اسٹوڈنٹ اپنی ذاتی سطح پر اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، ثواب کی حد تک ہمارا ذہن چلتا ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے چکر میں نہیں پڑتے۔ اب دوسری عام سی کتاب کی مثال لے لیں، کوئی جیسے استاد محترم واصف علی واصف کی، یہ میرے پاس کیونکہ پڑھی ہوتی ہیں، یہ ایک کتاب ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، قطرہ قطرہ کلزم۔ اب اس کے اندر ایک دانشور نے، ایک صاحب حکمت انسان نے حکمت سے بھرپور پیغامات دیے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر روز جو اخبار آتی ہے اس میں اقوال زرعی ہوں گی، ہم فیس بک پہ پوسٹیں کرتے ہیں، اس پہ بڑے زبردست کوٹیشنز ہوتی ہیں، ان کو پڑھ کے مزہ آتا ہے، دیکھ کے مزہ آتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں وہ تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی؟ مطلب ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ وقت کا ضائع کرنا بہت بری چیز ہے؟ ہم سب کو پتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو وقت کے ضائع کرنے سے بچ جاتے ہیں؟ تو پرابلم امپلیمنٹیشن کا فیلئر۔ ہم بہت اچھی باتوں کو جانتے ہیں، اور آج کے دور میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، نالج کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، ہمارے پاس معلومات کی بہتات ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ محتاط ہے، ہر بندے کے پاس علم ہے، ہر بندے کے پاس معلومات ہیں۔ آپ گوگل پہ کچھ بھی لکھیں، گوگل آپ کو وہ ساری چیزیں دے دے گا۔ تو انفارمیشن تو آپ کو مل گئی، لیکن ہم ناکام کیوں ہیں؟ یعنی ایک ایسا دور تھا، میں آج سے
کوئی 20 سال پہلے کی بات اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں، 18-20 سال پہلے، تو جن دنوں میں میرا CSS کا وہ بڑا ایک جنون تھا میرے اوپر، تو مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں انسائکلوپیڈیاز، تو اتنے پیسے نہیں تھے میرے پاس کہ میں وہ انسائکلوپیڈیا برٹینکا جو ہے اس کو خرید سکوں. میں کئی دفعہ یہ کوٹ کر چکا ہوں. بڑی بڑی ڈکشنریز یا ہسٹری کی بکس میں نہیں خرید سکتا تھا. اب آپ کی ایک کلک ہے، مفت پڑی ہوئی ہیں ویب سائٹ کے اوپر، آپ اس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، اس کی آڈیو ویڈیو آپ موویز دیکھ لیں، آپ اس کو کتنا آسان ہو گیا. تو ہمارے ہاں جب مشکل تھی تو قدر زیادہ تھی. اب چونکہ انفارمیشن ایسے رولتی پھرتی ہے تو قدر نہیں رہی. قدر کا کم ہو جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن میں فیل ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑے درد سے بتا رہا ہوں. اگر آپ اس بات کو نوجوان نسل خاص کر یہ سمجھ لے، آپ سکول سے شروع کریں، والدین سے شروع کر لیں. میں جب چھوٹا سا بچہ تھا یا آپ چھوٹے سے بچے تھے تو کیا ہمیں والدین نہیں سمجھاتے تھے؟ بالکل سمجھاتے تھے. کیا ہمیں نہیں پتا پچھلے 1400-1500 سال میں کیا ہوا؟ بالکل پتا ہے. لیکن کیا کسی بھی قوم نے اپنے سے پہلے والی قوم کے حاصل کردہ جو سبق تھے، سیکھے ہوئے سبق، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ فلاں طبقے نے یہ کیا اور اس کا نقصان ہوا تو ہم یہ نہیں کریں گے؟ نہیں. انسان جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، کوئی بھی معاشرہ یا فرد یا طبقہ، تو وہ کرتا کیا؟ وہ ایک نئے سرے سے خود سٹارٹ لیتا ہے اور وہ پرانے قوموں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم خود تجربہ کرنا چاہتے ہیں. چلیں خود بھی تجربہ کرنے کی گنجائش اگر نکال لی جائے تو امپلیمنٹ ہم نہیں کرتے. جو ہماری اپنی زندگی میں 2 سال پہلے تجربہ ہوا تھا، ہم دوبارہ اسی سوراخ میں انگلی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کا بتاتا ہوں جس میں نے کام کیا ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے. تو وہاں پہ ہماری اکثر ڈسکشن ہوتی تھی کہ ہم بہت زیادہ تھاٹ پروسیس میں چلے جاتے ہیں. کریٹیوٹی ہے، اس کے اوپر ہم آئیڈیاز جو ہیں وہ برین سٹارم کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے سٹارم جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. لیکن جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آتا تھا یا امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آ جاتا تھا تو ہماری انرجی کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا. ایکسکیوز می. تو اب مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جب آپ کا ریئل ٹائم ہوتا ہے جہاں سے آپ نے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، نفاذ کرنا ہے، وہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. مار کھا جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو انرجی بچا کے رکھنی ہے کہ اگر میں رات کو سوؤں اور سونے سے پہلے میں خواب دیکھنا شروع کر دوں. ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں ایک محفل میں اور ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ صبح اٹھیں گے اور صبح اٹھنے کے بعد یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے ہم دیگر مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہمارا وہ جو خواب تھا، وہ جو ویژن تھا، وداؤٹ ایکشن وہ ایک ڈے ڈریم ہو گیا. یعنی ویژن کو اگر ایکشن کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، آپ کی فکر یا آپ کا شعور جب عملی طور پر ایک شکل میں نہیں ڈھلتا، وہ خواب ہی رہ جاتا ہے. لیکن اگر میں صبح اٹھوں اور ایک دم بغیر سوچے ہوئے کسی طرف منہ اٹھا کے چل پڑوں، پیر بدھائی پہنچ جاؤں، فیض آباد پہنچ جاؤں یا کسی جگہ پہ پہنچ جاؤں ایئرپورٹ میں، اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ ٹو وچ ڈائریکشن آئی ایم ہیڈنگ، کہاں جانا چاہتا ہوں، تو آپ وہاں کھڑے ہو کے سوچنا شروع کر دیں گے کہ کس جہاز پہ بیٹھوں، کس ٹرین کو پکڑوں، کس گاڑی کو پکڑوں. چونکہ اب آپ ایکشن میں تو چلے گئے لیکن آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کا کول و فیل کا ایک بڑا زبردست ایک انٹیگریشن اور ان کے اندر ایک سمیٹری ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں جو زیادہ فیلئر ہے، یہ میں آپ کو پاکستانی معاشرے کی بات بتا رہا ہوں یا ساؤتھ ایشین ریجن میں بھی دیکھ لیں، ہماری سائیکولوجیکل پیٹرن پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی، ایک ہی ہے. نوجوانوں کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ میں دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ قرآن پاک میں بڑی محفلوں میں اس کا ذکر کر چکا ہوں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں خود بھی. ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. قرآن میں آپ کو ہر جگہ پہ ہر دوسری آیت میں امر اور نہی کی کوئی بات ہے. ہم اس کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنانا چاہتے. ہم یا آہ کریں گے یا واہ کریں گے. یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. آہ کریں گے اور غم کی کیفیت میں آپ چلے گئے اور اس کے بعد آپ عملی طور پر اس آہ کو نہیں سمجھیں گے، عملی طور پر کسی شکل میں نہیں ڈھلیں گے، تو آہ کا فائدہ کوئی نہیں. آہیں ہر سال آپ کرتے رہیں گے. یا واہ واہ کریں گے اور واہ واہ کرنے کے بعد بھی آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں قرآن کو چومتا ہوں، ہم سب چومتے ہیں. قرآن کو چومنا بہت ایک افضل عمل ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر گھس جائیں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ یہ جو بحر ہے اس کے اندر غرق ہو جائیں، اس کے اندر اتریں، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار.
جدت یعنی آپ کے کردار میں جدت اسی وقت آتی ہے جب آپ صاحب کردار ہو جاتے ہیں. اب صاحب گفتار ہونا اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی سٹیج یا ایگزیکیوشن کی سٹیج کے بعد جو آپ کی گفتار تھی اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر دیا یا ایگزیکیوٹ کر دیا تو آپ صاحب کردار ہو گئے. وہ الگ بات ہے کہ کردار آپ کا منفی ہے یا مثبت ہے، وہ الگ ایک پہلو ہے اس چیز میں، لیکن دونوں کے ریزلٹس جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. اگر ایک انسان منفی توانائیاں جو ہیں منفی انداز میں ان کا استعمال کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بھی منفی نکلیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنی توانائیوں کا جو استعمال ہے، انویسٹمنٹ ہے، وہ اسباب کے ساتھ کرتے ہیں، پازیٹیو انداز میں کرتے ہیں تو پھر اس کے ریزلٹس ہیں وہ بھی پازیٹیو انداز میں نکلیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ملکی سسٹم کی طرف جو ہمارا نیشنل سسٹم ہے. یہ تو ہو گئی یہاں پہ ایک ضمناً چھوٹی سی مثال مجھے یاد آ گئی. میں پچھلے سال جی ٹی روڈ کے ذریعے گجرات جا رہا تھا تو اپنی جو کالج کا زمانہ تھا وہ مجھے یاد آ گیا. اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ 20-22 سال گزر گئے اور 20-22 سال کے بعد بھی جی ٹی روڈ کے کنارے جو ایک دو کالج ہیں بڑے مشہور گورنمنٹ کے وہ موجود ہیں. سیم اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس باہر کھڑے تھے، سیم اسی طریقے سے گاڑیاں روکی جاتی تھیں، سیم اسی طریقے سے وہ شیشے توڑنے والا ایک عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہماری زندگی میں امپلیمنٹیشن کی کمی ہے. چونکہ امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ نہیں ہوتی. کمیٹیاں بنی، کمیٹیوں نے ایک رپورٹ مرتب کی، کمیٹی کا وقت ختم ہو گیا، چائے پانی ہضم، ڈکار مار لیا، امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ہر واقعے کے ساتھ ایک کمیٹی بنتی ہے، ان کمیٹیوں کی رپورٹیں جو ہیں وہ فائلوں میں دبا دی جاتی ہیں، ان کو ہوا نہیں لگائی جاتی، ان کو وقتی طور پر بس وہ جس کو کہتے ہیں نا گونگلواں تو مٹی، وقتی طور پر ایک وہ چادر چڑھائی جاتی ہے، گٹروں کا ڈھکن بدل کر دیا، تبدیل کر دیا، اس کے اندر کوئی باہر کوئی چھوٹا سا لش پش کر دی اور کہا کہ گٹر کا جو تعفن ہے وہ ختم ہو گیا. گٹر 6 مہینے کے بعد پھر ابلنا شروع ہو جاتا ہے چونکہ آپ کی جو ٹریننگ وہ لائن تھی، وہ جو پائپس تھے سیوریج کے وہ آپ نے ٹھیک نہیں کیے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہماری یہ جو نفسیات ہے فرد کی سطح پہ اور پھر قوم کی سطح پہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے. ہم تعلیمی طور پر اگر دیکھتے ہیں اس قرآن کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کیا تعلیمی نظام کی کمی تھی؟ پرابلم کہاں آ گیا؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کہ ایک ایسی قوم جو اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ شروع ہو، علم بالقلم جس کو شعور ہو جس کا، اب اس شعور کے ہوتے ہوئے وہ جہالت کی اتھا جو گہرائیاں ہیں یا تاریکیاں ہیں اس میں وہ پڑ جائے تو پرابلم کہاں پہ آئی؟ ہمیں پتہ ہے، فلسفے کا پتہ ہے، اچھی باتوں کا پتہ ہے، لیکن ہم ان اچھی باتوں کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے، امپلیمنٹ نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کھانے سے میرا جو فالتو چربی ہے بڑھے گی، مجھے پتہ ہے کہ یہ کھانے سے مجھے دل کا پرابلم آ سکتا ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ اس طرح کے کرتوت کروں گا تو میری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ وقت سے پہلے جانا شروع ہو جائے گی. میں امپلیمنٹ نہیں کرتا، یا آہ کروں گا یا واہ کروں گا. اور واہ واہ بہت اچھی بات، شاہ جی نے بڑی اچھی بات کی ہے، زندہ باد شاہ جی، آئی لو یو، اوکے تھینک یو، بٹ پلیز امپلیمنٹ دس. چونکہ جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے کسی استاد محترم کی بات کو، میں جب اپنے اساتذہ کو سنا کرتا ہوں کلاس روم میں بالکل ایک مخلص اسٹوڈنٹ بن کر، تو یقین مانے میرے جسم کا جو ہر عضو ہے، میری رگ رگ جاگ رہی ہوتی ہے، ایسے جیسے میں ان کو منہ کھول کے ان کے لفظوں کو ایسے میں پی رہا ہوں. اپنی آنکھوں کے ذریعے ان کے سراپے کو جذب کرتا ہوں، اپنے کانوں کے ذریعے کوئی لمحہ کوئی موومنٹ میرے استاد محترم کی مس نہ ہو جائے، اور پھر میں اس کو اپنے اندر ایک اپنی ذات کا حصہ بنا کے میں جب واپس آتا ہوں اپنی دنیا میں تو میں اس پہ غور کرتا ہوں. یہ بھی غور کرنا بھی ایک عمل ہے، لیکن پھر میں اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. والدین کی طرف سے مخالفت ہو جاتی ہے، معاشرے کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو مخالفت کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہی تو بہادری ہے، اسی کو تو حسینیت کہتے ہیں کہ آپ کے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تندی باد مخالف سے اگر آپ گھبرا گئے تو پھر آپ اقبال کے عقاب یا شاہین تو نہیں بن سکیں گے. مخالف ہوا ہوگی تو مزہ آئے گا نا اڑنے کا بھی. اب اگر آپ کے موافق ہو ساری چیزیں، مچھلی کو بھی آپ دیکھ لیں بالکل وہ اپوزٹ اس پہ جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن میں مشکلات پیش آتی ہیں. سب سے بڑی مشکل میں خود ہوں، سب سے بڑی مشکل مجھے خود پیش آتی ہے میرے نفس کے ذریعے. میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ اس میں جو پڑا ہے اس کو ثواب کی حد تک رکھو اور پھر سو جاؤ. ہر سال رمضان المبارک میں میرا اس کا ایک کورس مکمل ہوتا ہے، ہر مرتبہ کو نئی بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے.
اور میں اس کو سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یار بڑی سادہ سی باتیں ہیں، قرآن نے پہلے سے بتائی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے، وی آل نو اٹ ویری ویل. پرابلم کیا ہے؟ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. وہ داتا گنج بخش کی بڑے زبردست کوٹس ہیں، واصف علی واصف کی بڑی اچھی باتیں ہیں، اسی طرح کے دیگر بڑے بڑے تھنکر ہیں، بڑے زبردست موٹیویشنل سپیکر ہیں، ان کی باتیں ہم سنتے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے. اس بندے کو واہ واہ نہیں چاہیے، وہ بندہ اس مقصد کے لیے میدان عمل میں کھودا ہوا ہے کہ بھائی آپ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آ جائے. تبدیلی اسی وقت آئے گی جب آپ امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ آئیں گے. تو یہ ون آف دا ورسٹ جو ایک فیلئرز میں سمجھتا ہوں، جس کے اوپر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے لیں، دن میں 2 یا 3 باتوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں، ان کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں، ان کا نفاذ کریں. آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہ بڑے بڑے آپ نے کوٹیشنز اقوال زریں پڑھے ہوں گے، وقت کی اہمیت کے بارے میں، کتاب دوستی کے بارے میں، اساتذہ کے احترام کے بارے میں، والدین کا احترام، کتاب دوستی وغیرہ وغیرہ. آپ ان کو واہ واہ کے اگر سٹیج پہ رکھیں گے تو فائدہ کو نہیں ہوگا. وقت گزر جائے گا، آپ کی زندگی میں کوئی اثرات اس کے مرتب نہیں ہوں گے. If you want to be a successful person in your life, you will have to implement. You will have to execute your ideas the way it is meant to execute, the way it is meant to be executed. آپ کو ایگزیکیوشن کرنی ہے، نفاذ کرنا ہے. نافذ کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ عملی جامہ پہناتے ہیں کسی چیز کو. یہ اس کی تھیوری ہے، یہ اس کا پریکٹیکل ہے. تو اگر آپ کی تھیوری بڑی اسٹرانگ ہو اور پریکٹیکل صفر ہو جائے تو کیا فائدہ. جیسے ہمارے ہاں ایک وہ ٹریڈیشن چل رہی ہے کالج لائف میں، تھیوری کے بعد پریکٹیکل کے نمبر ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ صحیح معنوں میں پریکٹیکلز ہیں؟ بالکل نہیں ہے. پریکٹیکل آپ کے سکل بیسڈ ہونے چاہیے تھے شروع کے سٹیج پہ، اور آپ کو سکول لیول پہ سٹوڈنٹس کو امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کی سٹیج پہ ڈالنا چاہیے تھا. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب یہ نہیں ہوتا؟ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چونکہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا انگلش لٹریچر میں، مجھے پتا ہے. کیا ہر ایم اے انگلش کرنے والا کوئی اپلیکیشن لکھ سکتا ہے، کوئی لیٹر لکھ سکتا ہے، ایگزیکیوشن کی سٹیج پہ کوئی پریزنٹیشن دے سکتا ہے؟ فیل ہو جائے گا. کوئی اکا دکا جن کی کوئی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے یا انہوں نے تھوڑا سا ابو دا لائن جا کے کوئی محنت کی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. یا اگر آپ عام اسکولوں میں او لیول اے لیولس میں بھی دیکھیں، جہاں ایگزیکیوشن کا پرابلم آئے گا وہاں تھیوری آپ کی مدد اس طریقے سے نہیں کر سکتی. مجھے پتا ہے کہ سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے، میں اس عبادت سے محروم کیوں ہو جاتا ہوں بوقت ضرورت. مجھے پتا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، میں بچوں کو سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو میں ڈس آنیسٹ کیوں ہو جاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یونین از اسٹرینتھ، بچپن سے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے. ہم ہر بچے کو یہ کہانی سناتے ہیں. ہم جب بچے تھے تو ہمیں بھی یہی کہانیاں سنائی گئی، ہمارے والدین کو بھی یہی کہانیاں سنائی گئی کہ اتفاق میں برکت ہے. یہ نا اتفاقی کہاں سے آئی؟ سمجھتے؟ ہر دوسرے گھر میں نا اتفاقی کہاں سے آئی؟ ہمیں پتا ہے جیسے ایک طلاق کا لفظ ہے، ڈیورس، آپ کے کہا جاتا ہے حلال ترین کاموں میں ایک ناپسندیدہ ترین فعل ہے. آپ زندگی میں جا کے دیکھیں ڈیورس کی ریشو کس حد تک بڑھ گئی ہے. یعنی ہماری زندگی میں ایگزیکیوشن ہی نہیں. ہم ذرا ذرا سی بات پہ بفر کے اور باہر نکلتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا صرف 10% بھی اگر آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، صرف 10%، آپ یقین مانیے آپ کو کچھ چھو نہیں سکے گا. آپ اس قدر گلوریفائنگ انداز میں آگے بڑھیں گے. یو ول بیکم اے ڈگنیفائڈ پرسنالٹی واٹ ایور. پرابلم کیا ہے کہ ہم بڑی اچھی باتیں سنی، واہ واہ سبحان اللہ، اور سو گئے. وقت کی اہمیت ہے، زبردست ہے. گریڈ از کرس، مجھے پتا ہے، لالچ بری بلا ہے. میں اس بری بلا کا، اس لت کا شکار ہو جاتا ہوں. میں لالچ میں پڑ جاتا ہوں. لالچ میں پڑتا ہوں تو کبھی کوئی مجھے جعلی پیر جو ہے وہ لوٹ کے لے جاتا ہے، کبھی سونا ڈبل کرنے والے ڈبل شاہ جی آ جاتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے دھوکہ دینے والے نوسر باز جو ہیں وہ میرے ارد گرد موجود ہیں. میں جانتے بوجھتے لالچ کا شکار ہو کر ان کے ہاتھوں شکار بن جاتا ہوں اور وہ مجھے لوٹ کے چلے جاتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ پرانی قومیں جب اس ڈگر پہ چلیں، اس راستے پہ چلیں، وہ ناکام ہو گئی. لیکن کیا ہم ان کے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں؟ وی ڈونٹ، زیادہ نہیں کرتے. اب ملکی نظام کے اندر بھی اگر آپ پچھلی جو 4-5 دہائیاں ہیں ان کو دیکھیں، قائد اعظم کے فرمودات کو لے لیں،
علامہ اقبال کی شاعری، ان کے کلام، ان کے فلسفے کو لے لیں، جو ان کا ویژن تھا. کیا علامہ اقبال کے ویژن کو ہم نے ایکشن میں ڈھالا ہے؟ نہیں ڈھالا، ہم ناکام رہے. ہمارے ہاں تمام کتابیں زبردست فرمودات سے بھری ہوئی ہیں، وزڈم ہی وزڈم ہے کتابوں میں. یہ کتابیں جو ہیں اس طرح کی، ان میں وزڈم ہی وزڈم ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ وی آر وائز انف؟ نہیں، وی آر ناٹ وائز. پرابلم کہاں پہ آ گیا؟ کتاب اچھی پڑھی، سو گئے. اس کتاب میں جو صاحب کتاب نے، مصنف نے اپنی حکمت ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر افراد اور اقوام جو ہیں ان کی کامیابی یا ناکامی کا معیار جو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو افراد یا قومیں سوچ بچار کے بعد ایک اسٹریٹجی بناتی ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ پورا زور لگا دیتی ہیں، پورا زور، مکمل اپنی توانائیاں جو ہیں وہ انویسٹ کر دیتی ہیں کسی خواب کی تعبیر کے لیے، تو پھر وہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ برآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا کامیاب ہو جاتی ہیں. اب اسی طریقے سے بیماری ہے، بیماری ڈائگنوز ہو گئی، تشخیص ہو گئی، یہ علامات ہیں، اس وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے ایک نسخہ دیتا ہے کہ جناب آپ یہ کریں وہ نہ کریں، اور میں اگر جو پرہیز ہے وہ نہ کروں. انگریزی میں کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے. مجھے پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. جیسے نارمل مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیوار پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے. بہت اچھی بات ہے. مری کا ہمیں نہیں پتا کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جو ہیں وہ ہمارے لیے ہی پرابلم بنیں گے، آلودگی میں اضافہ. ہمیں پتا ہے ہم نے سڑک پہ کچرا نہیں پھینکنا، ہم کیوں پھینکتے ہیں؟ امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ ہمارا پرابلم. سوشل میڈیا کا آپ اوور آل مزاج دیکھ لیں، اچھی سے اچھی پوسٹ شیئر ہو رہی ہے، حتیٰ کہ کچھ پوسٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کلمے کی قسم آپ اس کو شیئر کریں گے. جو سچا مسلمان ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا، وہ ضرور شیئر کرے گا. شیئرنگ تو آپ کر رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ تو مجھے اپنی ذات میں پہلے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں کسی دوسرے کو مسلمان بنانے کی فکر کروں، مجھے پہلے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا میں ویل امپلیمنٹڈ، ویل ایگزیکیوٹڈ مسلمان ہوں. ویل تھاٹ تو میں ہوں گا، میرے نظریات بہت اچھے ہوں گے، لیکن کیا میں عملی طور پر عمل کی دنیا میں ناکامی کی طرف تو نہیں جا رہا؟ تو آپ ان کو پچھلے سیشنز کے ساتھ ملا کے جب دیکھیں گے، وہ ہماری جو سٹیج تھی وہ اسٹریٹجی کی تھی، تھاٹ پروسیس کی تھی. اب ہم داخل ہو گئے ہوئے جو امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن کی سٹیج ہے. اور میرا جو لائف لانگ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر رہا ہے، اس ایک لفظ کے اوپر اگر انفرادی سطح پہ ہم غور کرنا شروع کر دیں یا نیشنل لیول پہ ہم غور کرنا شروع کر دیں ایگزیکیوشن کے اوپر، میں آپ کو بڑے سرٹن انداز میں وتھ شیورٹی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بڑی جلدی کامیابی کی ان منازل تک پہنچ جائیں گے. ہم اپنے پہلے سے قائم کردہ کمیٹیوں کی رپورٹیں نکالیں، ملک کیسے دو لخت ہوا ہے، ملک کیسے ناکام ہوا ہے، ناکامی کی وجوہات تھیں. ہم ہر 5 سال کے بعد اسی بھٹی سے دوبارہ گزرنے کے چکر میں پڑتے ہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہمیں پتہ ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. اب اس کے اندر بہت سارے نفسیاتی عوارض ہوں گے، بیماریاں ہوتی ہیں سائیکولوجیکل، اس حوالے سے. نوجوان نسل بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، 20 سال سے اس کی ان پٹ ایک داخل ہوئی، آؤٹ پٹ پہ ایک مزاج کے اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں، 20 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تھاٹ پروسیس تو بہت زبردست ہوگا، امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ ناکامی ہے. تو اسکولوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اسکول لیول پہ سکلز کا بندوبست کریں. جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو اسی چھوٹی سی سٹیج کے اوپر آپ ان کو پریکٹیکل ٹریننگ دینا شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹے آپ ان سے پریکٹیکلز کروائیں، نمبروں کے لیے نہ کروائیں. آپ ان کی گریڈنگ شروع کر دیں. ہر پہلے دن سے آپ ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آئیں، جو سبق پڑھیں اس کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں. سچ بولنے کے لیے ایک استاد جو ہے وہ اپنی زندگی میں اگر خود سچا نہیں ہے تو اس کی کاٹ نہیں ہوگی، اس کی تاثیر نہیں ہوگی. یا ہم نے اس سے پہلے والے سیشن میں بات کی تھی کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو امپلیمنٹیشن جو ہے، یہ دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن پاک. یہ میں کسی درد کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے ہوتے ہوئے ہم ناکام ہیں، اس کے ہوتے ہوئے. اس کے اوپر تھنک ٹینک بیٹھنے چاہیے، اس کے اوپر پالیسی بننی چاہیے. بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، انگریزی وغیرہ وغیرہ، بڑے زبردست. لائبریری میں چلے جائیں، شیلف کے اندر بڑی نادر قسم کی کتب ہیں.
اتنی کتابوں کے ہوتے ہوئے، اتنے فلاسفرز کے ہوتے ہوئے، اتنے حکماء کے ہوتے ہوئے ہم ناکام ہو جائیں؟ پرابلم کہاں پہ ہے؟ امپلیمنٹیشن، نفاذ نہیں ہے۔ آ یا واہ واہ، اس میں ہم رہتے ہیں، اور پھر جب آ اور واہ واہ کی سٹیج پہ ہم محدود ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ اوئے اوئے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس اوئے اوئے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی تمام تر اسٹریٹجیز کو، بزرگوں کی دانش کو اور ان کی حکمت کو نافذ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک نفاذ نہیں ہوگا مطلوبہ نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ اب اس کو نافذ نہ کرنے کے پرابلمز کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ میرا نفس۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ پیر صاحب کوئی وظیفہ دے دیں، یہ ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں کہیں سے کوئی راستہ ملے اور ہمیں یہ ساری محنت نہ کرنی پڑے، جبکہ ہمیں پتہ ہے القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، ہم محنت سے جی اکتاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ واہ واہ، بہت اچھی آیت شاہ جی نے تلاوت فرمائی۔ بھائی اس کے اندر میسج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قوموں کی یا افراد کی اس وقت تک حالت میں تغیر پیدا نہیں کرتے جب تک ان کی اپنے سوچ کے اندر تبدیلی کا ایک عمل شروع نہیں ہو جاتا۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ امپلیمنٹیشن اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی کی۔ آپ ایک قدم آہستہ سے چلے، اللہ کریم کی رحمتیں دوڑ کے آپ کی طرف آتی ہیں۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ، آپ کی کنڈیشنل چل رہی ہیں چیزیں، کنڈیشنز ہیں کہ آپ اگر اپنے فکر کو عمل کے سانچے میں نہیں ڈھالتے تو پھر آپ کی زندگی میں وہ نفاذ سے محرومی کا ستم آپ کو سہنا پڑے گا۔ ہم ان باتوں کو نہیں سننا چاہتے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں وہ مال نہیں بیچتا جس کی مانگ ہے یا ڈیمانڈ ہے۔ اس مال کی نہ مانگ ہے نہ ڈیمانڈ ہے۔ اگر مانگ اور ڈیمانڈ ہوتی، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ یہ میرا ایک درد بھرا موضوع ہے جس پہ میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں۔ میری پوسٹیں آپ پچھلے 5-6 سال کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا۔ ہمیں ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن ہم کوئی شارٹ کٹ کے چکر میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عمل بھی نہ کرنا پڑے اور جادو بھی ہو جائے۔ جب ہم عمل بھی نہیں کرتے اور جادو کی طرف بھی بڑھتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ ملک کے مسائل جو ہیں اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک یا نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ہی سائیکولوجیکل پیٹرن ہے، اور یہی پرابلم ہے۔ گورنمنٹس اپنی سطح پہ بڑا خرچہ کرتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جتنا دیکھا، بڑی بڑی کمیٹیاں، آپ یقین مانیں ایک کمیٹی جب بنتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے، اس میں چائے پانی سے لے کے پتہ نہیں کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب جناب جیسے ایک آرگنائزیشن ہے، ایگزیکٹوز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایگزیکٹوز نے بہت زبردست اسٹریٹجی بنا لی، لیکن ایگزیکٹوز کی اس اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ماڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس خواب کو فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے، مورل سپورٹ بھی چاہیے، کریج بھی چاہیے، ڈٹرمینیشن بھی چاہیے، کمٹمنٹ بھی چاہیے، پیشن بھی چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں اور آپ اس تھاٹ کی حد تک کہیں کہ جی بڑا زبردست منصوبہ بنایا ہے ایگزیکٹوز نے، اور آرگنائزیشن جو ہیں اس کو امپلیمنٹ ہی نہ کر سکیں، تو آپ نے ایگزیکٹوز کو، وہ جو دوسرا لفظ ہے، ایگزیکیوٹ کر دیا، ایگزیکیوشنر، ختم کر دیا آپ نے ایگزیکٹوز کو۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ جب ہم قرآن پہ عملی طور پر اس کو نفاذ نہیں کرتے یا اس نفاذ میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ قرآن میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، پھر تم جو مرضی کرتے رہو۔ اب ہمارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی سنت بدلنے والی تو نہیں ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک جیسا نمونہ، ایک جیسا پیٹرن ہے، کامیابی اور ناکامی کی ایک جیسی وجوہات ہیں۔ تو ہماری زندگی میں چاہے وہ عشق کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، تعلیم کا ہو، صنعت و حرفت کا ہو، کاروبار کا ہو، کسی بھی قسم کی ترقی کا ہو، جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، صرف زبانی کلامی اظہار ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ اور جب یہ مطلوبہ چونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میں اکثر یوٹیوب پہ بھی فیل کرتا ہوں، جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ ہے۔ اب ہم جیسے جو بندے ہیں وہ پابند ہیں کسی وجہ سے، ہم وہ مال نہیں بیچ سکتے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مال وہ چھوڑ کے جانا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد شاید نظر آ جائے لوگوں کو۔ اب واصف علی واصف استاد محترم ہیں، ان کی زندگی میں کتنے لوگوں نے ان کی باتوں پہ عمل کیا اور اب کتنے کر رہے ہیں۔ والد دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں ہمارے ابا جی یہ کہتے تھے، ہمارے ابا جی وہ کہتے تھے۔ والدہ دنیا سے چلی جاتی ہیں، پھر ہم بیٹھ کے یاد کرتے ہیں۔ کسی استاد سے محرومی کا ستم سہنا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے۔ تو جب تک موقع ہے ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے۔
یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم نے بڑی زبردست ملکوں سے پالیسیاں لے لی، دوسرے ملکوں نے کیا کیا؟ ہم جب عروج کی طرف تھے، ہم سے انہوں نے تھیوری لی اور اس کو امپلیمنٹ کیا، اور ہم جن کے پاس تھیوری پہلے سے موجود تھی کامیاب ہونے کی، ہم امپلیمنٹیشن میں، نفاذ میں ناکام ہو گئے۔ جب نفاذ میں انسان ناکام ہوتا ہے تو ناکامیاں اس کا انتظار کرنا شروع کر دیتی ہیں، ناکامیاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ مثلا مجھے پتا ہے اس کمرے میں اگر جالے لگے ہوں گے تو میرے ساتھ ہی مجھے پرابلم ہوگا۔ اب مجھے تھیوری کا تو پتا ہے، لیکن اگر میں اٹھ کے اس کو جھاڑو کے ساتھ وہ جالے نہ اتاروں، ڈسٹنگ نہ کروں، تو دما تو ہوگا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ امپلیمنٹیشن کے اوپر مائی ڈیئر فرینڈس، ینگسٹرز، آپ غور کریں، امپلیمنٹیشن کی سٹیج کریں۔ ڈیزائن کی بھی ایک تھیوری ہے، جب تک اس تھیوری کے مطابق لوگو نہیں بنے گا، برانڈنگ نہیں ہوگی، پریکٹیکل نہیں ہوگا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ کلائنٹ آپ کو اسی وقت پے کرے گا جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ ایگزیکیوشن سے پیمنٹ آتی ہے، اور ایگزیکیوشن بھی اس لیول کی، اس معیار کی جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ اس کو آپ اس ایک لفظ کو آج لے لیں، کہ میں آپ کو پچھلے 20-25 سال کی ریسرچ دینا چاہتا ہوں، اس کو لے لیں، اور اب آپ جہاں کام کرتے ہیں، جن اداروں میں پڑھتے ہیں، جن گھروں میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے۔ ہم بڑی اچھی اچھی محفلیں جماتے ہیں، سیرت کی محفلیں ہوتی ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، محرم کی محفلیں ہوتی ہیں، اہل توحید کی محفلیں ہوتی ہیں۔ کیا ہم سچے معنوں میں توحید کی طرف ہیں، سچے معنوں میں رسالت کی طرف امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، یا ہم حسینیت کو اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں؟ بات سمجھ، ہمارا نفاذ جو ہے وہ ناکام ہے۔ امپلیمنٹیشن پہ محنت کرنا شروع کر دیں، اس میں سے صرف 5-10% چیزیں لے لیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دیں۔ کوئی ایک بات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کے بھی بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک بات صرف لے لیں اور کہیں کہ جناب یہ جو میری زندگی اس کے بعد رہ گئی ہے، جتنے بھی میری سانسیں ہیں، سال ہیں، مہینے ہیں، میں اس بات کے اوپر مکمل طور پر خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤں گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ پچھلے سیشن میں بھی ہم نے بات کی تھی۔ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے، امپلیمنٹیشن کا فیلئر جو ہے وہ آپ کے خوابوں کو فیل کر دیتا ہے۔ جب آپ نفاذ کے اندر، نفاذ عربی زبان کا لفظ ہے، نفاذ نون زبر کے ساتھ، یہ مفتوح ہے، نفاذ بھی اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک چلتا ہے، وہ ہماری روزمرہ ہے۔ لیکن نفاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تیر آپ کسی ٹارگٹ پہ مارتے ہیں اور وہ تیر اس ٹارگٹ میں سے گزر جاتا ہے، تو اس کو عربی میں نفاذ کہتے ہیں۔ کوئی چیز کسی دوسری چیز کے آر پار ہو جاتی ہے تو اس کو نفاذ کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کی شخصیت کا حصہ بنتی ہے تھیوری کی حد تک، تو وہ باہر رہی، لیکن جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ذات کا حصہ بن کے صاحب گفتار سے آپ صاحب کردار جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ کے وہ اب تھاٹ پروسیس سے، اسٹریٹجی سے، ویژن سے ایکشن کی جو سٹیج ہے اس پہ چلیں گے، آپ امپلیمنٹیشن کی طرف چلیں گے۔ امپلیمنٹ، نفاذ، اس کا جو نافذ کرنا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں اس کی پریکٹس کریں۔ اگر کوئی زیادہ اچھی باتیں سنیں، اس زیادہ اچھی بات کا تھوڑا سا حصہ لے لیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دیں۔ اور یہ میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں، انسان کی نفسیات کہاں سے مار کھاتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی، 1,24,000 پیغمبر آئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اتنے نبی، صدیق، شہداء، یعنی نبیین کی ایک لائن ہے، سب کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کی شکل میں، یا بائبل کو آپ دیکھ لیں، یا کیا گرنتھ میں یا گیتا میں کوئی بری باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ بالکل نہیں۔ ساری جو ہر مذہب کی کتاب جو جس کا بیلیف ہے، کیا وہ امپلیمنٹ کر پا رہا ہے؟ نہیں کر پا رہا۔ ہم چومیں گے، چاٹیں گے، رکھ دیں گے، تعریف کریں گے، اس کے خلاف بات بھی نہیں سنتے، لیکن اپنی زندگی کا اس کو حصہ نہیں بنانا چاہتے عملی طور پر۔ والد صاحب بہت اچھا لیکچر دیا، ابا جی زندہ باد، ابا جی دا گریٹ، شاہ جی آپ کی کیا بات ہے، شاہ جی وی لو یو۔ باتوں پہ عمل کون کرے گا؟ باتوں پہ عمل کرنا، میں یقین مانے جو انگلش کلچر ہے، یورپین کنٹریز ہیں مغرب کے، ان کا جو بھی کلچر ہو، لیکن میں نے ان کے اندر ایک بڑی زبردست کنسسٹنسی دیکھی ہے امپلیمنٹیشن کی۔ وہ ایک پالیسی بناتے ہیں، ان کے پالیسی میکر، اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج میں یہ سکم رہ گیا تھا، اگلی دفعہ اس کے اندر مزید کریکشن کرتے ہیں اور پھر اس کو مزید بہتر انداز میں ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم تھیوری کی سٹیج پہ مار نہیں کھاتے کسی سے بھی، ہمارے پاس قرآن کی شکل میں دی بیسٹ تھیوری جو ہے وہ موجود ہے، بہترین منشور موجود ہے۔ یہ جب کبھی پولیٹیکل کیمپین چل رہی ہو تو میں اکثر سوچتا ہوں، ہر پارٹی منشور دے رہی ہوتی ہے، اور میں سوچتا ہوں قرآن کے ہوتے ہوئے جب ہم اس منشور کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکے تو کسی بھی سیاسی جماعت کا منشور کبھی بھی عمل کے جامے میں نہیں ڈھل سکے گا۔
یہ کہنے کی حد تک جلسوں میں آ یا واہ واہ ہو جائے گی، نعرے لگ جائیں گے، لیکن آپ کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اور امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بڑا زور آزمائی کرنی پڑتی ہے، توانائیوں کو مکمل طور پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، شک 2%، 5%، 10%، جس قدر آپ کی توفیق ہے، آپ کی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی زندگیوں میں جو بہترین حکمت عملی ہے، بہترین پلان ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، بزرگ سلف صالحین کی جو تعلیمات ہے، ان کو میں اور آپ عملی طور پر نافذ کر سکیں۔ ہم جس قدر نفاذ کرنا شروع ہو جائیں گے، اسی قدر ہماری قوت نافذہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ جس قدر ہماری زندگی کے اندر یہ عمل آنا شروع ہو جائے گا، اسی قدر ہماری زندگی میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں کڑوی لگتی ہیں، ورنہ اتنے پیغمبر نہ آئے ہوتے، صالحین کی ایک قطار لگی ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کرتا ہوں۔ بڑے بزرگ آئیں گے، چلے جائیں گے، یہ زمانے کی ایک نفسیات بھی ہے۔ آپ نے اس قلیل تعداد میں شامل ہو جانا ہے جو امپلیمنٹ کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام نے معاشرے کو سمجھایا، کتنے لوگوں نے امپلیمنٹ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو سمجھایا۔ یہ میں کیوں امپلیمنٹیشن کے اوپر آپ کو بار بار سٹریس کر رہا ہوں؟ یہاں ایک چلیں اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی تھاٹ پروسیس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، ٹریگر کرنے کے لیے۔ اگر بات صرف تحقیق پر مبنی ہوتی، اگر تحقیق ہی صرف شرط ہوتی، تو ہر مذہب جو ہے اس میں ایم فل پی ایچ ڈیز، بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، تو کیا اس پی ایچ ڈی سے وہ کوئی مسلمان ہو گیا؟ یا پی ایچ ڈی مسلمان جو ہے وہ کیا کسی مذہب دوسرے کی طرف چلا گیا؟ تو آپ کا ایم فل یا پی ایچ ڈی آپ کے عقیدے پہ اثر انداز نہیں ہو رہا۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ جو آپ کو آپ کے ماحول نے دے دیا ہے، ہم اس کے ساتھ ڈٹ جانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ جب ہم اپنی ضد کو، انا کو قربان نہیں کرنا چاہتے، اور جو ہمیں ماحول سے، معاشرے سے ایک عقیدہ ملا ہے، اور ہم اسی کے اوپر ضد کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہی سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اسی اینک کے ساتھ قرآن کو دیکھیں گے، اسی اینک کے ساتھ حدیث کو پڑھیں گے، اسی اینک کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات کو دیکھیں گے، اور نتیجتاً ہم ساری زندگی بڑے بڑے، یہ نیوٹن جیسے، آئنسٹائن جیسے آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے تھاٹ پروسیس کرنے والے لوگ تھے، تھنک ٹینک تھے، لیکن کیا اتنی منزل پہ پہنچ کر وہ اللہ کو یا اللہ کے رسولوں کو سمجھ سکے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحقیق نے اس کو اس معاملے میں مدد نہیں دی۔ تحقیق آپ کو آگے پہنچاتی ہے، حق کی طرف پہنچاتی ہے، لیکن آپ کی شخصیت، آپ کے ماحول کا تعصب، کیا عرب کے کافروں کو نہیں پتا تھا وہ صادق اور امین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پتا تھا، اور انہوں نے اقرار کیا، اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم that you are a true person, you never lied, we do believe in it۔ لیکن وہ اس چیز کو گفتار کی حد تک، صاحب گفتار تو تھے، لیکن ان کا جو صاحب گفتار ہونا ہے، یہ جو اقرار تھا زبانی، یہ عمل کے سانچے میں نہیں ڈھلا۔ تو بعض اوقات ہم کسی کو مانتے ہیں کہ بات ٹھیک کر رہا ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں عمل نہیں کر پا رہا۔ یہ پرابلم ہے، امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ امپلیمنٹیشن، تمام پیغمبروں کی جو امتیں تھیں جو ڈوبی، غرق ہوئیں، امپلیمنٹیشن پہ آ کے غرق ہوئیں، بڑی ان کو مہلت دی گئی۔ ہم بھی اگر اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشنز کو اس طریقے سے فروغ نہیں دیں گے، ہم سکڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جب نفاذ کو فروغ ملتا ہے، تو پھر کامیابی جو ہے وہ بھی اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب نفاذ سکڑتا ہے، نفاذ میں کنجوسی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا نفاذ کے اندر تنگ دستی ہو جاتی ہے، یا نفاذ میں کسی قسم کی کوتاہی، خامی یا نقص آ جاتا ہے، تو پھر کامیابی کے اندر بھی وہ نقائص آ جاتے ہیں۔ نفاذ کی قوت اگر سست روی کا شکار ہو جائے تو کامیابی بھی سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ معاشرے اگر نفاذ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو معاشروں کو ناکامی سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو تمام پیغمبروں کی زندگی کو سامنے رکھیں، اپنے اداروں کی ناکامی کو، انفرادی سطح پہ افراد کی ناکامی کو ذہن میں رکھیں، معاشروں کی ناکامی کو ذہن میں رکھیں۔ پروفیشنل لائف میں دیکھیں، جو لوگ کامیاب ہو گئے انہوں نے نفاذ کیا، چیزوں کو عملی طور پر وہ لے کے چلے۔ تھوڑا علم آپ کے پاس ہو لیکن آپ اس کو نافذ کر لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہت زیادہ معلومات ہوں
بہت زیادہ علم ہو لیکن آپ کے پاس 5% بھی عمل نہ ہوا، آپ مارے جائیں گے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ شروع کر دیں، جب آپ شروع کریں گے، یہ کڑوے گھونٹ ہیں، مجھے پتا یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں آپ کو، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں اچھی نہیں لگتی، اور لگتی ہیں تو سننے کی حد تک اچھی لگتی ہیں۔ میں پچھلے کئی سالوں سے وقت کی اہمیت پہ بات کر رہا ہوں۔ میرے ارد گرد موجود لوگ کیا وقت کو ضائع کرنے سے باز آ گئے؟ نہیں آئیں گے۔ چند ایک لوگ ایسے ہیں، وہ خوش نصیب ارواح، خوش نصیب نفوس، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ میں کیوں سلام پیش کرتا ہوں؟ چونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اندر بھی یہ ایک عیب موجود رہا ہے، ایک نقص تھا میرے اندر بھی، ایک نقص تھا، میں نے اس کو دور کیا۔ انٹینشنلی آپ کو دور کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کریں گے، رشتے بچ جائیں گے، گھروں کے اندر سے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے بزرگوں اور دانشوروں کو صرف صاحب گفتار کی حد تک اپنے گھر میں نہ لے کے آئیں، بلکہ صاحب کردار بننے کے لیے ہم ان کو ایک زینے کے طور پر استعمال کریں، ان کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کریں۔ اور آپ کسی ایک استاد محترم کی تصنیفات کو لے لیں اور ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں، جو ان کے پلانز تھے، لائف لانگ ایکسپیرینس، تجربہ اور مشاہدہ تھا، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کر لیں، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں نے آپ کو بتایا، مجھے اس چیز میں بالکل کوئی شک نہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کیا لوگ بدل گئے؟ کیا سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا قومیں نہیں ڈوبی؟ پرابلم کہاں پہ آئی؟ بڑے بڑے تھنک ٹینک تھے، فرعون سے بڑا سمجھدار انسان کوئی کرۂ ارض پر تھا اس وقت؟ اتنا سمجھدار اور کننگ اور کلیور کہ لوگ اس کو، جو بھی وہ بات کرتا تھا اس کو وہ مان لیتے تھے، وہ خدا کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت کیا حامان موجود نہیں تھا، مذہبی پیشوا، زبردست تعویلات کرنے والا؟ تو یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ خرافات اور یہ روایات، اور ہم جب تک اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، یہ انسان کا ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک۔ ہمیں پتہ ہے قتل نہیں کرنا، ہم قتل کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے چوری نہیں کرنی، ہم چوری کریں گے۔ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ امپلیمنٹیشن پہ۔ معاشرہ امپلیمنٹ نہیں کرتا، اور اگر امپلیمنٹیشن کرتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ ہوگی، کتنی زبردست مخبر نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی امیر طاقتور صاحب اثر جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، کوئی غریب ناتواں بے بس جرم کرتا اس کو سزا دی جاتی۔ یہ پرابلم کہاں پہ آیا؟ جب عدل جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ موڈز میں چلی جاتی ہے، پاورفل اور مائٹی کے لیے ڈیفرنٹ، غریب اور ناتواں کے لیے ڈیفرنٹ۔ ایک 100 روپے کی چوری والا کرپٹ جو ہے وہ سزا پا لے، اور اربوں کی چوری والا کرپٹ جو ہے وہ آزاد ہو جائے، یا اس کو سزا نہ ملے، یا آپ کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگائیں اور وہ سچا ہو جائے، اور کسی کے اوپر سچا الزام ہو اور وہ سچ ثابت نہ ہو سکے، تو پرابلم کہاں آ گئی؟ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے۔ ہر عدالت کے بعد جا کے دیکھیں تو ترازو ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوگی اعدلوا والی، کیا عدل ہوتا ہے؟ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے۔ معاشرے پہ برے اثرات کیوں مرتب نہیں ہوں گے؟ ہر سکول میں جا کے دیکھیں، باہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ کتنے عابد و زاہد لوگ ہیں مکمل طور پر۔ کسی چھوٹی سی چھوٹی حدیث کو صحیح بخاری سے لے لیں، اصول کافی سے لے لیں، مسند سے لے لیں، کہیں سے کچھ لے لیں، کیا اس کے اندر جو باتیں ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ معاشرے میں نہیں ہو رہا۔ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ شاید سنایا تھا اس سے پہلے بھی کسی سیشن میں، کہ کچھ سال پہلے ایک میلاد میں ایک میرا دوست ہے، تو بڑی جھنڈیاں شنڈیاں اس نے لگائیں اور سارا کام کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج کوئی درود شریف پڑھا ہے؟ میلاد ہے، 12 ربیع الاول ہے، کوئی درود شریف پڑھا ہے؟ تو وہ مجھے ہنس کے کہتا ہے، سادگی کا آپ اندازہ لگائیں، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ کہتا ہے یار شاہ جی، وہ میں چڑیاں لان سے اتنا مصروف ہو گیا، درود شریف مجھے یاد نہیں رہے۔ میلاد کی محفل ہے، 12 ربیع الاول ہے، یہ میں آپ کو بڑے کرب سے بتا رہا ہوں۔ یعنی ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا ہے۔ رائٹ ایکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ پرپز جب تک نہیں ہوگا، رانگ ریزلٹس نکلیں گے۔ تو امپلیمنٹیشن کی سٹیج کے اوپر فوکس کریں، کہیں سے کسی ایک بندے کی کوئی بات لے لیں، کوئی اچھی کتاب اقوال زرین کی اٹھا لیں، ان کوٹس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھ کے مزے نہ لیں، واہ واہ نہ کریں، آ نہ کریں۔ اس ایک کوٹ کو لے لیں اور 24 گھنٹے کے لیے اپنی زندگی میں 24 گھنٹے کی پریکٹس کریں کہ میں نے آج امپلیمنٹ کرنا ہے، آج 24 گھنٹے میں نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے۔ پھر اس کو بڑھائیں، 3 دن پہ لے جائیں۔ یہ میں آپ کو وہ کر رہا ہوں، وہ آپ کے ساتھ شیئر جو میں خود اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک
پلاننگ کرتا تھا یا ایک میری پریکٹس ہے، تو میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پھر اس کو ہفتے کے اوپر لے جائیں. یعنی اپنے آپ کو، جیسے میں جاگنے کی پریکٹس کرتا ہوں تو مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، میں امپلیمنٹ کرتا ہوں اپنے اس ویژن کو کہ نہیں مجھے یہ ایکشن کرنا ہے چونکہ میری ضرورت ہے. گراؤنڈ سب کو پتا ہے صبح خیزی کا فائدہ. یہ ساتھ گراؤنڈ ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت، اور میں سب کو کہتا ہوں بھائی، مجھے سارے لوگ کہتے ہیں یار آپ کا، یار شاہ جی ابھی اس ایج میں بھی بال بھی آپ کے ماشاءاللہ، آپ موٹے بھی نہیں ہوئے. تو میں کہتا ہوں یار میں پیدل چلتا ہوں، میں پیدل چلتا ہوں بڑی بڑی دور سے. یہ میرا F6 میں آفس تھا، سیکٹر F6 میں، تو میرے سارے کولیگس یہاں پہ اگر وہ دیکھ رہے ہوں ان کو پتا ہے میں پیدل آیا کرتا تھا وہاں سے. یعنی بعض کا بڑی امام یہاں پہ اسلام آباد میں مجھے جانا ہو یا کولڑا تو میں پیدل چل پڑتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ پیدل چلنا کتنی زبردست چیز ہے، میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں. اگر آپ سن لیں کہ جی پیدل چلنے میں برکت تو بڑی ہے، وظیفہ بھی آپ ساتھ کرتے جائیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر بھی آپ پیدل نہ چلیں. اسی طریقے سے یہ میں نے ایک مثال آپ کو ضمناً دی. بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، اس کے یہ اچھے نتائج مرتب ہوں کہ ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے. تو یہ جو آج کا موضوع تھا، افراد یا اقوام کی ناکامی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، بہت ساری وجوہات میں جو زیادہ حصہ لے رہی ہے، اگر ہم اس کا پائی چارٹ بنائیں تو 90% جو ایک بڑی وجہ ہے وہ امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے، نفاذ میں ناکامی ہے. فوج کے اندر آپ دیکھ لیں، فوج اسی وجہ سے ایک مضبوط ترین ادارہ ہے کہ وہ جب ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو. اس پہ چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے پہلی سٹیج سے لے کے اینڈنگ پوائنٹ تک. ہمارے ہاں نیشنل لیول پہ پولیٹیکل سسٹم میں بھی اگر یہ بیلنس، یہ سسٹم آ جائے کہ بڑی اچھی اچھی پالیسیاں یا قائد اعظم کے فرمودات کے ہوتے ہوئے اور کس کی ضرورت تھی. علامہ اقبال کے ویژن سے دیگر اقوام نے فائدہ اٹھا لیا. ہم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واہ واہ واہ، شاہ جی بھائی کیا خوبصورت شعر پڑھا آپ نے اقبال کا، اور ساتھ ہی منہ کر کے ایک دوسرے کو کہا یار شاہ جی دا بڑا مطالعہ جو علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال کا درد کیا تھا؟ بہت ساری زندگی وہ روتے تڑپتے رہے کہ نوجوان جو ہے وہ کبھی ہے نوجوان مسلم، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کا درد سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ان کی تعریفیں، ان کی توصیف اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، کروا رہی ہے. ان کا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم چل رہا ہے. آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو ڈاکٹر ڈائگنوز کر کے نسخہ دے اس پہ عمل کریں، اور اس طریقے سے عمل کریں جس طرح عمل کرنے کا حق ہے. میں آپ کو بڑے یقین، ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ ایسا نہیں کرتے تو پہلے ہی چلتا آ رہا ہے. ناکامیوں کی داستان ہے، اس میں ایک نئی داستان کا اضافہ ہو جائے گا. کیا فرق پڑے گا؟ پھر آج سے 10 15 20 30 سال بعد آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ سوچیں گے کاش امپلیمنٹیشن کا فیلئر کاش دیتا ہے، کاش میں نے اس وقت یہ کیا ہوتا. اور قرآن کریم کو جو لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، جو بچے نوجوان، انہیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کاش کا لفظ استعمال کریں گے اور مہلت مانگے کہ ایک دفعہ اے مالک ہمیں پھر زمین پر بھیج دیا جائے، and now we will be perfect. تو کہا جائے گا کہ no, you have availed your chance, that was the final one, that was the last one, no more chance. کوئی مزید موقع نہیں ملے گا. تو اس سے پہلے کہ کاش کی منزل آ جائے اور اس سے پہلے کہ ہم لاش بن جائیں اور کاش ہو جائے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کوشش کو اور کاوش کو شامل کرنا ہوگا، نفاذ کو شامل کرنا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہماری قبر کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے اوپر امپلیمنٹ کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ ہمارا حشر ہو جائے، محشر بپا ہو جائے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر نفاذ کو بروئے کار لانا ہوگا، عملی جامہ پہنانا ہوگا. پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے وہ تمام فرمودات، اقوال زریں، اچھی باتیں، حکمت بھرے کلمات جو ہم پڑھتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور آپ عملی زندگی میں یا میں یا آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، استعداد دے، توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی طرف آ جائیں. آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.